नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हामीम सजदा बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 9। कुल आप फरमा दीजिए आइन्नकुम क्या बेशक तुम लतकफुरूना अलबत्ता कुफ्र करते हो बिल्लज़ी उस ज़ात के साथ जिसने खलकल अर्ज़ा पैदा किया ज़मीन को फ़ी यौमैने 2 दिन में वतजअलूना और तुम बनाते हो लहू उसके लिए अंदादा शरीक। ज़ालिका वो रब्बुल आलमीन रब है तमाम जहानों का। आयत नंबर 10। वजाला और उसने बनाए फ़ीहा उसमें रवासिया मजबूत पहाड़ व मिन फ़ौक़िहा उसके ऊपर व बारका और उसने बरकत दी फ़ीहा उसमें व क़द्दरा और उसने अंदाज़ा रखा फ़ीहा उसमें अक़वातहा उसकी ग़िज़ाओं का फ़ी अरबत अय्यामिन ये सारे काम 4 दिनों में हुए सवाअल लिस्साइलीन यकसा तौर पर लिस्साइलीन पूछने वालों के लिए सवाल करने वालों के लिए। आयत नंबर 11। सुम्मा इस्तवा फिर वो मतवज्जे हुआ इलस्समाए आसमान की तरफ वहिया जबकि वो दुखानुन धुआं था फ़काला तो उसने कहा लहा उससे वलिल अर्ज़ तिया और ज़मीन से तुम दोनों आओ तौअम खुशी से औ या करहन नाखुशी से। काला था उन दोनों ने कहा आतईना हम आए ताइन बरज़ाओ रगबत खुशी खुशी। आयत नंबर 12। फ़क़ज़ाहुन्ना फिर उसने बना दिया उनको 7 समावातिन आसमान फ़ी यौमैने 2 दिनों में व औहा और उसने अलका किया वही की फ़ी कुल्ले समाइन हर आसमान में अमरहा उसका काम व ज़य्यन्ना समाअद दुनिया और हमने मुज़य्यन किया आसमान दुनिया को बेमसाबिहा चरागों से व हिफ़्ज़ा और उसकी खूब हिफाजत की। ज़ालिका ये तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम ये अंदाज़ा है नहायत गालिब खूब जानने वाले का। आयत नंबर 13। फ़ाइन फिर अगर आरदू वो मुँह मोड़े फ़कुल तो कह दीजिए अनज़रतुकुम मैंने डराया है तुम्हें साइक़तन कड़क से यानी आसमानी अज़ाब से मिसल साइक़ते कड़क आदम व समूद आद और समूद के। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 9। कुल आइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलकल अर्ज़ फ़ी यौमैने व तजअलूना लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए क्या तुम वाकई उस ज़ात का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिनों में पैदा किया। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात में ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया। यहाँ उसकी कुछ तफसील इस तरह बयान फरमाई गई। फरमाया ज़मीन को 2 दिन में बनाया। इससे मुराद यौमुल आहद इतवार और यौमुल असनैन पीर। सूरह नाज़ियात में फरमाया वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा और ज़मीन को उसके बाद फैलाया। इससे बज़ाहिर मालूम होता है कि ज़मीन को आसमान के बाद बनाया गया है, जबकि यहाँ ज़मीन की तख्लीक का जिक्र
آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور دہا جو دہن سے ہے، بچھانا یا پھیلانا اور چیز۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، جس طرح کہ یہاں بھی ذکر بیان کیا گیا ہے، اور دہا کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے، اس کو پیداواری ضروریات کا مخزن بنایا گیا۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں پہاڑ، ٹیلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے 2 دنوں میں کیا گیا۔ اس طرح زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پوری 4 دنوں میں مکمل ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4816 ہے۔ اللہ اس ذات کا واقعی تم انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 10، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فی 4 ایام سواء للسائلین، اور اللہ نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے، یعنی پہاڑوں کو زمین میں ہی سے پیدا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین ادھر ادھر ڈولے نہ، ہلے نہ، اور اللہ نے زمین میں اس کے پہاڑ، مضبوط پہاڑ بنائے، اور وبارک فیہا، اور اس میں برکتیں رکھی۔ یعنی یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت، انواع و اقسام کے رزق، معدنیات اور دوسری اسی قسم کی اشیاء کی طرف۔ یہ زمین کی برکت ہے، کثرت خیر کا نام ہی برکت ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کی غذاؤں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ اقواتن قوتن، غذا خوراک کی جمع ہے، یعنی زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک اس میں مقدر کر دی ہے یا بندوبست کر دیا ہے۔ اور اب رب کی اس تقدیر یا بندوبست کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی، کوئی قلم اس کو رقم نہیں کر سکتا، تحریر نہیں کر سکتا، اور کوئی کیلکولیٹر اس کو گن نہیں سکتا۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہر زمین کے حصے میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دیں جو زمین کے دوسرے حصوں میں نہیں پیدا ہوئی، تاکہ ہر علاقے کی یہ مخصوص پیداواریں ان علاقوں کی تجارت اور معیشت کی بنیادیں بن جائیں۔ چنانچہ یہ مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح اور بالکل حقیقت ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 ایام سواء للسائلین، اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کی غذاؤں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، محتاجوں کے لیے یکساں طور پر۔ یہ سارا کام 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ سوان کا مطلب ہے ٹھیک 4 دن، یعنی پوچھنے والوں کو بتا دو کہ تخلیق اور دہن کا یہ عمل ٹھیک 4 دن میں ہوا، یا پورا یا برابر جواب ہے۔ سائلین کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ محتاجوں کے لیے یکساں طور پر ٹھیک ٹھیک اس کی غذاؤں کا اندازہ کیا۔ یہ سارا کام 4 دنوں میں مکمل ہوا، یعنی تخلیق کے پہلے 2 دن اور دہا کے 2 دن، سارے دن ملا کے یہ کل 4 دن ہوئے جن میں یہ سارا عمل تکمیل کو پہنچا۔ آیت نمبر 11، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وَهِيَ دُخَانٌ، جبکہ وہ دھواں تھا، فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، جبکہ وہ دھواں تھا تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے آؤ۔ یہ آنا کس طرح تھا، اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہ دونوں اللہ کے پاس آئے
جس طرح اس نے چاہا۔ بعض نے اس کا مفہوم لیا ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، اللہ نے فرمایا میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں یا اللہ۔ چنانچہ اللہ نے آسمان کو حکم دیا سورج چاند اور ستارے نکال، اور زمین کو کہا اپنی نہریں جاری کر دیں اور اپنے پھل نکال، یا مفہوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا۔ پھر اللہ نے ان کو 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، وحی کر دیا، یعنی خود آسمانوں کو یا ان میں آباد فرشتوں کو مخصوص کاموں اور افراد و وظائف، ورد و وظائف کا پابند کر دیا۔ یہاں شیطان سے نگہبانی جس طرح کے دوسرے مقامات پر وضاحت ہے، ستاروں کا ایک تیسرا مقصد دوسری جگہ اہتداء، راستہ معلوم کرنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے زینت دی اور اس کی خوب وحفظہ اور اس کی خوب حفاظت کی، یعنی شیطان سے نگہبانی جیسے دوسرے مقام پر وضاحت ہے۔ ستاروں کا ایک تیسرا مقصد دوسری جگہ اہتداء، راہ معلوم کرنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ نہایت غالب خوب جاننے والے کی تدبیر ہے۔ آیت نمبر 13، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر وہ اعراض کریں، منہ موڑیں، تو اے میرے نبی فرما دیجئے میں نے تمہیں ایسی چیز یعنی آسمانی عذاب سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور سمود کی چیخ عذاب کے مانند ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔